الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بالأولين كان قبله والآخر بالآخرين يكون بعدا الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت النعت أوهام الواثقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرض لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصلاة الحيدرية ولا اسمة الفاطمية ولا حلم الحسانية والشجاعة الحسينية ولا عبادة السجارية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود الداخلية والنقاوة الناقوية والحيبة العسكرية القائمين بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز معنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، سورہ شورا کی آیت نمبر 20 رسول اللہ کی ایک حدیث کو میں نے سنانے کرام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرے عزیز معنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب جو دعوی محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو. اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، خدا بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پروردگار عالم بخشنے والا مہربان ہے. میرے عزیز ماں رہے
अजर रसालत के तौर पे सूरह शूरा 42 नंबर का सूरा आयत नंबर 23। अजर रसालत के तौर पे अहले बैत की मुवद्दत का हमसे और आपसे मुतालबा किया गया, हमसे और आपसे सवाल किया गया। और मोहब्बत अहले बैत कहाँ कहाँ पे इंसान को काम आएगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि महशर के मैदान में एक मुनादी निदा देके कहेगा, ऐ मुहिब अहले बैत, आज तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी तेरे लिए है, आज तेरे लिए कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि तू मुहिब अहले बैत है। तुझे जन्नत जाने का परवाना इनायत किया जाएगा, इसलिए कि तू मुहिब अहले बैत है। जन्नत हमने तेरे ही लिए बनाई है, ऐ मुहिब अहले बैत। वजह यह है कि मुहिब अहले बैत जो है, अल्लाह के रसूल कहते हैं मुहिब अहले बैत के अंदर दुनिया में 10 खसलतें पाई जाती है। कुल 20 खसाल मुहिब अहले बैत में पाए जाते हैं, जिसमें से 10 खसलतें दुनिया में पाई जाती हैं और 10 फजीलतें खुदा उसे मैदान महशर में इनायत करेगा। वो कौन कौन सी 10 फजीलतें हैं, वो कौन कौन सी 10 फैसिलिटीज़ हैं जो मुहिब अहले बैत को महशर के मैदान में खुदा इनायत करेगा। मुसलसल रोज़ाना हम एक एक फजीलत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे पहली फजीलत जो मैदान महशर में मुहिब अहले बैत को दी जाएगी, अल्लाह के रसूल कहते हैं ला युनसिबु, ये वो मुहिब अहले बैत है, ला युनसिबु लहुल मीज़ान, उसके लिए मैदान महशर में मीज़ान कायम नहीं किया जाएगा, उसके लिए क़यामत के मैदान में मीज़ान नहीं लगाया जाएगा। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं ला युस्बितु लहु दीवान, उसके लिए क़यामत के मैदान में ला युस्बितु लहु दीवान, उसके लिए नामे अमल को क़यामत के मैदान में नहीं खोला जाएगा। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं तीसरी फैसिलिटी, तीसरी फजीलत जो मुहिब अहले बैत को दी जाएगी वो ये है कि वह बराअतुम, उसके लिए जहन्नम की आग से नजात का परवाना होगा। वह यक्तुबु लहु बराअतुम मिनन नार, उसको लिखा हुआ, मकतूब किया हुआ, लिखा गया बरात नामा उसके हाथ में दिया जाएगा। चौथी फजीलत वयूती किताबहु बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में नामे अमल दिया जाएगा। पांचवी फजीलत अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत को महशर के मैदान में अल्लाह की नज़रे रहमत इनायत होगी। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं छठी फजीलत जो मुहिब अहले बैत को दी जाएगी वो ये है कि उसे बेहिश्ती लिबास इनायत किया जाएगा। कल हमारी गुफ्तगू बेहिश्ती लिबास और बेहिश्त की लिबास के साथ साथ खुदा उसे एक तोहफा इनायत करेगा, एक हदिया इनायत करेगा दाखिल बेहिश्त होने से पहले। उस पर हमने सिर्फ एक रिवायत देखी थी। आज हम 7वीं फजीलत की तरफ आगे बढ़े तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत को दाखिल बेहिश्त जब किया जाएगा तो उसके सर पे अल्लाह की जो सरदारी है, परवरदिगार आलम कायनात का रब्बुल इज़्ज़त है, अपनी सरदारी के जितने भी ताज है उन ताजों में से एक ताज मुहिब अहले बैत के सर पे पहना देगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत के लिए बेहिश्ती ताजों में से, अल्लाह की सरदारी के ताजों में से एक ताज पहनाया जाएगा। रसूल अल्लाह भी कहते हैं, शेख अब्बास कुमी ने मनाज़िलुल आखिरा में भी जिक्र किया है, जब वो जन्नत में जाएगा तो उसके सर पे एक ताज होगा। और फिर इसके बाद अगर जन्नत का जिक्र किया जाए, अगर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया जाए तो छठे इमाम कहते हैं लैसा मिन शिअतिना, वो हमारा शिया है ही नहीं। कौन छठे इमाम कहते हैं हमारा शिया नहीं है? छठे इमाम कहते हैं लैसा मिन शिअतिना मन अनकरा अर्बअत अशिया, 4 चीज़ों पर जो यकीन नहीं रखता है, 4 चीज़ों पर जो अकीदा नहीं रखता है, छठे इमाम कहते वो हमारा शिया नहीं है। 4 चीज़ों पर हमारा शिया ज़रूर अकीदा रखता है। सबसे पहली चीज़ छठे इमाम कहते अल महराज, महराज पर वो यकीन रखते रसूल अल्लाह को जिस्मानी महराज हुई थी। और फिर इसके बाद अल्लाह के छठे इमाम कहते हैं रसूल अल्लाह के छठे जानशीन केवल मसअलतो फिल क़बूर, कब्र में होने वाले सवाल और जवाब पे वो यकीन रखता है।
اور تیسری چیز اللہ کے رسول کے چھٹے جانشین کہتے وَخَلَقُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَالشَّفَاعَةَ، یہ چار چیزوں پر ہمارا شیعہ ضرور عقیدہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلا رسول اللہ کی معراج جو جسمانی ہوئی تھی، دوسری قبر میں سوال و جواب ہو گئے، جنت اور جہنم کی خلقت کے بارے میں کہ خدا نے جنت اور جہنم کو خلق کیا ہے، اور چوتھی چیز شفاعت۔ یہ چار چیزوں میں شیعہ ضرور عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر عقیدہ نہیں رکھتا تو رسول اللہ کے چٹے جانشین کہتے ہیں کہ لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں خدا قرآن میں متعدد مقام پہ جنت کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ وعدہ خدا بندی جنت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر سب کہیں کہ ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے تو قرآن کہتا ہے نہیں، تم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، تم نے تدبر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے اعدت للمتقین، متقین کا جنت کا وعدہ سب کے لیے نہیں ہے، اعدت للمتقین وعدہ ہے صرف اور صرف متقین کے لیے، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، انہی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی کہ جنت ایسی بہترین ہے کہ اعدت للمتقین، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو صرف جنت نہیں بنایا بلکہ ہم نے جنت کو آراستہ کیا ہے، جنت ہم نے سجائی ہے، کس کے لیے؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے ہم نے جنت کو آراستہ کر دیا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کا جب ذکر آیا، تاج پہ ہماری بات چل رہی ہے نا، جنتی تاج خدا اس کے سر پہ پہنائے گا، تو یہاں پہ خدا کون کون سی نعمتیں جنتی کو عنایت کرے گا؟ میری عزیز ماں بہنیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 17 نمبر کی آیت، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خداوند عالم یہاں پہ کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ، کوئی نہیں جانتا جنت میں ہم نے کون کون سی نعمتیں رکھی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتے لوگ؟ کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ، ہم نے جو نعمتیں رکھی ہیں نا وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گی، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گی۔ کون سا عمل آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، جو تم عمل دنیا میں کرتے آ رہے تھے نا، اس کا بدلے اس کی جزا کے طور پہ خدا تمہیں جنت میں یہ نعمتیں عنایت کرے گا۔ میری عزیز ماں بہنیں، بہشت جنت اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو صرف اور صرف متقین کے لیے خداوند عالم نے تیار کیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیتیں، احادیث کی روشنی میں خداوند عالم نے اس کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں جنت کی نعمتیں کیسی کیسی ہوگی، جنت میں حوروں کی کیفیت کیسی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں سورہ رحمان میں جو پروردگار عالم آیت نمبر 17 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 17 میں خدا سورہ رحمان میں کیا کہتا ہے؟ فیہن خیرات حسان، حوریں کیسی ہوگی جو جنت میں خدا نے مومن مردوں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو عورت ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گی، جو عورت با ایمان اس دنیا سے جائے گی تو اس کی خوبصورتی حوروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ دو چیزوں کی خوبصورتی خدا عورتوں کو عنایت کرے گا، ایک حسن خلق کی خوبصورتی ہوگی، ایک اس کے اچھے اخلاق کی خوبصورتی ہوگی، ایک خدا اسے حسن خلقت عنایت کرے گا۔ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں مومنہ عورتیں ہوگی، اور مومنہ عورتوں کی خوبصورتی حوروں سے بھی زیادہ یہ وہ عورتیں ہوگی جو با ایمان اس دنیا سے جانے والی ہوگی۔
میری عزیز ماں بہنیں، آئیے جنت کی نعمتیں اور بہشتی نعمتیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آیت اللہ مہدی نراقی نے اپنی نظروں سے جنت کی نعمتوں کو برزخ میں مومنوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ حسن خلق ہم نے دیکھا نا کہ عورتوں کو حسن خلق اور حسن خلقت خدا عنایت کرے گا۔ اچھا اخلاق، اچھے اخلاق کے معنی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اچھی زبان استعمال کرے۔ اچھا اخلاق محدود نہیں ہے، لمیٹیڈ نہیں ہے کہ زبان سے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ اچھے اخلاق کا حقیقی معنی اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ مہدی نراقی برزخی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، یہ خود بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ مہدی نراقی کہتے ماہ رمضان کا زمانہ تھا اور میں وادی السلام کے قبرستان میں تھا۔ جب میں وادی السلام کے قبرستان میں تھا، مغرب کا وقت قریب تھا اور میں نے دیکھا کچھ لوگ ایک جنازہ لے کے آئے تھے۔ مہدی نراقی کو دیکھا، کہا مہدی نراقی کیا اس جوان کو آپ میت کو سپرد خاک کر دیں گے؟ تو ہم چلے جائیں، اس لیے کہ گھر میں بہت مہمان ہیں، افطار کا انتظام کرنا ہے۔ مہدی نراقی کہتے کہ گھر والے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے۔ جب میں اس جوان کو جو غسل و کفن دیے ہوئے تیار جنازہ تھا، جب میں قبر میں اترا، میری عزیز ماں بہنیں، مہدی نراقی کہتے ہیں قبر میں اترنا تھا کہ ایک برزخی دنیا میرے سامنے آ گئی۔ ایک برزخی دنیا میرے سامنے آ گئی۔ بڑی بڑی سڑکیں تھی، سڑکوں کے دونوں طرف محل بنے ہوئے تھے، ایسی سڑکیں جو دنیا میں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایسی بہترین خوبصورت دنیا تھی، میں نے دنیا میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ مہدی نراقی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس قبر کے اندر اترا، میری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹتے گئے، بہترین محل نظر آنے لگے۔ محلوں کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ مہدی نراقی کہتے ایک جوان دروازے پر کھڑا ہوا کہتا ہے مہدی نراقی آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ مہدی نراقی کہتے ہیں کہ میں جب اس جوان کے گھر میں تشریف لے گیا، میں نے دیکھا بہترین محل تھا، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، بہترین خوشبو آ رہی تھی، ایک تخت تھا جس کے اوپر وہ جوان بیٹھا تھا، سر پہ ایک تاج بہشتی پہنایا گیا تھا، یاقوت زمرد قیمتی موتیوں سے سجا ہوا تاج اس کے سر پہ تھا، بہترین تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے یہ جوان آیا، کچھ لوگ تھے جو ملاقات کے لیے آنے لگے، یہ آ کے دونوں طرف کرسیاں لگی تھی، اس جوان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ مہدی نراقی نے پوچھا اے جوان یہ کون لوگ ہیں جو تجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں؟ جوان کہتا ہے مہدی نراقی شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ کہا ٹھیک ہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ کہا میں وہی میت ہوں جسے ابھی آپ نے قبر میں اتارا ہے، میں وہی صاحب قبر ہوں جس کو ابھی ابھی آپ نے قبر میں اتارا ہے، یہ میری برزخی جنت ہے، یہ برزخ کی نعمتیں ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ آس پاس بیٹھے ہیں نا، یہ کرسیوں پہ جو آئے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے، یہ میرے مرحوم رشتہ دار ہیں جو مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج میری قبر کی پہلی رات ہے نا، آج میری قبر کی پہلی رات، تو ان رشتہ داروں کو خدا نے میری ملاقات کے لیے بھیجا ہے۔ جو وادی السلام میں ہے، جو مومن ہے، ان کو خدا ملنے کی اجازت دیتا ہے، یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اب جو واقعہ میں آپ کو اس واقعے سے جو پہلو سنانا چاہتی ہوں، جس کے لیے میں نے اس واقعہ سنانے کی آپ کو زحمت دی، آیت اللہ مہدی نراقی کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لمحے گزرتے تھے، جوان رشتہ داروں سے بات کرتا تھا، اچانک ایک سانپ آتا تھا، ایک سانپ محل میں داخل ہوتا تھا، اس جوان مرحوم کے جو برزخ کا سفر طے کرائے اس کے انگوٹھے کو ڈستا تھا۔ جب یہ انگوٹھے کو ڈستا تھا، جب یہ اسے ڈستا تھا، جب یہ اسے بائٹ کرتا تھا، تو مہدی نراقی کہتے جوان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت اذیت ہوتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ تکلیف کم ہو جاتی تھی، پھر یہ باتوں میں مشغول ہو جاتا تھا، پھر ایک سانپ آتا تھا، وہی سانپ اس کے
پیر کے انگوٹھے پہ ڈسنا تھا، کچھ دیر کے بعد پھر آتا تھا کچھ، یہ مسلسل سلسلہ جاری رہا، مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سانپ آتا رہتا تھا، اس کے پیروں کو ڈستا رہتا تھا۔ جوان سے مہدی نراقی نے پوچھا کہ بتاؤ یہ سانپ کیوں بار بار آتا ہے؟ اب یہ جوان کہتا ہے مہدی نراقی، دنیا میں نمازی تھا، روزے دار تھا، اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا تھا، ایک بہترین مومن تھا، لیکن اے مہدی نراقی میری زندگی میں ایک ایسی غلطی ہو گئی جس غلطی کی سزا یہ مسلسل مجھے دی جا رہی ہے۔ کون سی غلطی ہو گئی؟ کہتے ایک دن میں نجف کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، دو مومن آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ وَأَصْلِحُوا، خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، صلح کرا دو خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا، رحمت کی نظر تم پہ ڈالے گا۔ صلح کرانے جائے تو کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے کہ میں نے سوچا صلح کرا دوں۔ کس بات پہ دونوں لڑ رہے تھے؟ ایک دکاندار تھا اور ایک کسٹمر تھا۔ دکاندار 300 درہم کا مطالبہ کر رہا تھا اور جو شخص کسٹمر تھا، جو گاہک تھا، وہ کہتا ہے کہ 300 نہیں، مجھے 250 تومان یا درہم تمہیں دینے ہیں۔ اب فرق کتنا تھا؟ 50 کا فرق تھا۔ دکاندار کہتا ہے 300، کسٹمر اور گاہک کہتا ہے کہ 250 ہے۔ مہدی نراقی سے وہ جوان کہتا ہے میں نے سوچا بیچ کی بات ہو جائے، نہ اس کی رہے نہ اس کی رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صلح کر لو، جھگڑا بند کر دو، 275، 350 پہ بات کو تمام کر دو، ٹھیک ہے؟ 350 پہ صلح ہو گئی۔ دونوں نے، جو کسٹمر تھا، جو گاہک تھا، اس نے 350 اسے دے دیے اور دکاندار نے وہ لے تو لیے، لیکن دکاندار کا نقصان ہو گیا۔ میں نے صلح کرائی، ہم صلح کرانے چلتے ہیں لیکن سامنے والے کا نقصان کر دیتے ہیں۔ حسن خلق اس بات کا نام نہیں ہے جب انسان مخلوق کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے، خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے جب تک وہ بندہ تجھے معاف نہ کرے۔ میری عزیز ماں بہنیں، حسن خلق اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف اچھی اور میٹھی بات کریں، ایسی بات کریں کہ اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ ہونے پائے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، کسی کے اسٹیٹس کو نقصان نہ پہنچائے۔ میری عزیز ماں بہنیں، زبان کو جب چلائے تو سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ کو ادا کرے۔ نہج البلاغہ میں اسی لیے امیر المومنین کہتے ہیں تجھے عمل کا تو جواب دینا ہی دینا ہے، تیری باتوں کا بھی تجھے جواب دینا ہے۔ معاشرے میں تو نے لوگوں کے درمیان کیسی باتیں کی ہے، حق بات کی ہے، سچ بات کی ہے یا جھوٹی بات کی ہے، جھوٹوں کا ساتھ دیا ہے۔ میری عزیز ماں بہنیں، آئیے واپس پلٹیے، خداوند عالم قرآن مجید میں اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو اعدت للمتقین، جنت تیار کی ہے ہم نے، وعدہ کیا ہے، لیکن متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو اپنے دل میں خدا کا ڈر رکھے۔ اور یقیناً میری عزیز ماں بہنیں، ایام عزا وہ عظیم ترین دن ہے کہ آقا ابا عبداللہ الحسین کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کربلا کی کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، یہ امام کی شہادت نے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کر دی ہے۔ لا تبردوا ابدا، یہ حرارت جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تا قیامت عزاداری سید الشہداء باقی رہے گی۔ یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے۔ اور یقیناً میری عزیز ماں بہنیں، یہ وہ عزاداری سید الشہداء کے دن ہے۔ آج 7 محرم کی تاریخ، 7 محرم کی تاریخ آ گئی، یہ وہ ایام عزا کے دن ہے۔ آپ جب دیکھیں گے نا کیلنڈر کی طرف، آج 7 محرم کی تاریخ آ گئی، کتنے جلدی یہ دن ہمارے درمیان سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں۔ پورے سال جس غم کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں،
रजब शाबान में जब हम कैलेंडर देखते हैं ना, मुहर्रम कब आएगा, मुहर्रम कब आएगा। जिंदगी में इंसान कभी किसी गम का इंतजार नहीं करता, लेकिन मौला का गम हमें इतना अजीज है, हम इतना चाहते हैं आका अब्दुल्लाह हुसैन को कि पूरे साल हम इंतजार करते हैं। आज 7 मुहर्रम की तारीख आ गई, कितनी जल्दी जल्दी मौला हमसे रुखसत हो रहे हैं। 3 दिन बाकी रह गए सकीना के तमाचे पड़ने में, 3 दिन बाकी रह गए लैला की गोद उजड़ने में, 3 दिन बाकी रह गए उम्मे रबाब की गोद से असगर के मख्तल जाने में। रोने वाली माए बहने, अजीम तरीन अय्याम, ऐसे रुखसत करना, बीवी से दुआ करना, बीबी ऐसी अशकों की रवानी हमें इनायत करना, आप हमारे पुरसे से राजी हो जाए। रोने वाली माए बहने, जो जीता रहेगा वो अगले बरस भी इस बज़्म में आएगा, लेकिन मर गए तो बस ये आखिरी अय्यामे अज़ा के दिन है। रोने वाली माए बहने, 7 मुहर्रम की तारीख, आज हमने एक बेवा माँ को पुरसा देने के लिए मेहंदी सजाई है, मेहंदी रचाई है। एक बेवा माँ, मुझे दिल पे हाथ रख के बस एक सवाल का जवाब देना। हर माँ के बुढ़ापे की लाठी उसकी औलाद होती है, हर माँ के बुढ़ापे का सहारा उसकी औलाद होती है, लेकिन वो औरत जो जवानी में बेवा हो जाए, जिसकी जिंदगी का सहारा उसका शौहर मौजूद न हो, क्या सोच के अपनी औलाद को बड़ा करती है। मेरी जो तमन्ना मेरी जिंदगी में पूरी न हुई ना, अपनी औलाद की खुशियों में, अपनी औलाद की जिंदगी में वो तमन्नाएं मैं पूरी करूंगी। एक बेवा माँ जिसके दिल की तमाम हसरतें उसकी औलाद पर मुनहसिर होती है, और अरबाबे अज़ा उम्मे फरवा जवानी में बेवा हो गई। सन 50 हिजरी हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े जब दश्त में नजर आए। रोने वाली माए बहने, जनाबे कासिम की उम्र सिर्फ 3 साल की थी, सिर्फ 3 साल की, और हसन मुश्तबा की बेवा उम्मे फरवा जवानी में बेवा हो गई। जब इमाम हुसैन ने जिगर के टुकड़े दश्त में देखे तो रोना शुरू किया। इमाम हसन ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कहा, भैया तेरे जिगर के टुकड़े मुझे दश्त में नजर आ रहे हैं। इमाम हसन ने कहा, ला यौमुक यौमिक या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आपकी मुसीबत के जैसा कोई दिन न होगा। आज मेरे जिगर के टुकड़े दश्त में है, खिदमत करने वाली बहन पास मौजूद है, लेकिन ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, एक वक्त आप पर मुसीबत का होगा जब जिस्म में तीर और तलवार होंगे, 9999 जख्म होंगे, बहन के हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए होंगे, हाथ आजाद होते तो ज़ैनब जिस्म से तीरों को निकालती। अजरुकुम अलल्लाह। रोने वाली माए बहने, जनाबे कासिम करबला में 13 साल का सिन है। शबे आशूर आई ना, शबे आशूर आई, हर माँ अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। रिवायत ये कहती है ये आखिरी शब है, ये आखिरी रात थी। लैला बड़ी हसरत से अकबर की जवानी को देख रही थी, कल ये जवानी खाको खून में मिल जाएगी। ये आखिरी शब थी, सकीना के सोने के लिए बाबा का सीना सलामत था, कल ये सीने पर तीर और तलवार होंगे। ये आखिरी शब थी, जवानों मोहम्मद माँ की गोद में सर रखे हुए थे। हाँ, उम्मे परवा की गोद में कासिम का सर था।
हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है, लेकिन बेवा माँ कहती है कासिम चचा से पूछ के आ जा, कल के शहीदों में तेरा नाम है या नहीं। कासिम जाते हैं चचा के पास, चचा कल के शहीदों में मेरा नाम है या नहीं। इमाम ने जो जवाब दिया, कासिम तू अपने बारे में पूछ रहा है, कल के शहीदों में असगर का नाम भी है। कासिम अपनी माँ के पास चला जा, ये आखिरी रात है, मौला इतना इसरार क्यों कर रहे हैं कि कासिम अपनी माँ के पास रहे, मेरा माँ के पास रहे। मुझे मक्तल में कोई रिवायत नहीं मिली, लेकिन मेरा दिल कहता है शायद ये बजा रही हो कि कल जब लाशें आएंगे ना, हर माँ औलाद के लाशे को पहचान पाएगी। कासिम तेरी माँ इतनी मजलूम होगी, तेरा लाशा टुकड़ों में बचा हुआ आएगा। ये आखिरी शब्द है कासिम, दिल भर के तेरी माँ तेरे चेहरे का दीदार कर ले। कल सब माए बच्चों के लाशें देख पाएगी, तेरी माँ लाशा भी न देख पाएगी। लाश के टुकड़े मक्तल से खेमे में आएंगे, रोने वाली माए बहने। आज जैसे ही अशूर का दिन आया, औनो मोहम्मद के लाशें आए, उम्मे फरमाने का कासिम तू मुझे शर्मिंदा कर देगा मैदान महशर में दादी के सामने। कहा अम्मा मैंने क्या किया? कहा कासिम तू अभी जिंदा है। कासिम मेरी शहजादी ज़ैनब के लाडले और मोहम्मद के लाशें आ गए। कासिम अगर आज तेरी कुर्बानी न हुई, जानता है लोग यही कहेंगे बेटा तो हसन मुज्तबा का था, लेकिन परवाह का दूध असर कर गया। कासिम ने जान बचा ली, ज़हरा का लाल कुर्बान हो गया। मेरे लाल मेरे दूध की लाज रख ले। कासिम कहते हैं अम्मा मैं क्या करूं, चचा इजाजत नहीं दे रहे थे, बार बार जाता हूँ, चचा वापस कर देते हैं। अब परवा भी फिक्रमंद है, क्या करे कासिम को मक्तल जाने की इजाजत मिले, ऐसा मुश्किल वक्त है। अब उम्मे परवा को बाजू में बंधा हुआ तावीज याद आया। आखिरी वक्त इमाम हसन ने बाजू में बांध के कहा था परवा मुश्किल पड़े तो इस तावीज को खोल के पढ़ लेना, इससे बड़ा मुश्किल वक्त कौन हो सकता है। अब जो तावीज खोला, हम आए हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं ना, हम सलामती का तावीज बांधते हैं, लेकिन आए करबला की माँ है, शहादत का तावीज बाजू में बांधा गया। हाँ तावीज में शहादत का पैगाम था इमाम हसन मुज्तबा का। बस तावीज लेके इमाम हसन मुज्तबा का बेटा चचा की खिदमत में पहुंचा। चचा ने इजाजत दे दी। जानते हैं कैसे इजाजत मिली है? इमाम हुसैन जनाब कासिम को कितना चाहते थे। खसाए से हुसैनिया में शेख जाफर शुस्तरी लिखते हुए करबला में 6 मौके ऐसे आए जब हुसैन इतना रोए, रोने की आवाज बुलंद हो गई। एक मौके पर तो इतना रोए हुसैन बेहोश हो गए। ये कौन सा मौका था? जब कासिम ने तावीज दिखाया ना, जिसमें कासिम की शहादत के बारे में इमाम हसन मुज्तबा ने लिखा था। इमाम हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, कासिम मेरे भाई मरहूम की खुशबू आ रही है तेरे अंदर से। चचा और भतीजा इतना रोए, हुसैन बेहोश हो गए। बेवा माँ किस उम्मीदों से पाला एक कासिम, अब ये जवान भी मक्तल में चला जाएगा। आए इसकी बेवा माँ। इमाम इतना रोए
اتنا روئے بے ہوش ہو گئے۔ جناب قاسم جب مقتل کی طرف جانے کو تیار ہوئے کہتے اماں اجازت مل گئی ہے، فروا کو کہنا چاہیے جا میرے لال قاسم خدا حافظ، لیکن فروا نے نہیں کہا قاسم جا خدا حافظ۔ ماؤں کا مجمع ہے نا، اولاد جب جوان ہوتی ہے ہم مائیں کچھ شادیوں کی تیاریاں کر لیتے ہیں۔ کیا فرما نے کوئی تیاری کی تھی قاسم کے لیے؟ جواب سنیے، کہتی ہے قاسم رک جا، قاسم رکے، خیمے میں گئی، ایک صندوق جو مدینے سے لے کے آئی تھی امامہ نکالا، جناب قاسم کے سر پہ رکھا، امام حسن مشتبہ کی ابا کندھوں پر رکھی۔ اب بیوہ ماں نے کہا قاسم دولہا نہ صحیح میں تجھے دولہا سے بنا لوں۔ قاسم دولہا تو نہ بن سکے گا تو، ماں ایک بار اپنے ہاتھوں سے تجھے دولہا سا بنا لے۔ قاسم مقتل میں گئے، رونے والی مائیں بہنیں گھوڑے سے زمین پہ آئے، کہتے چچا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین بڑی تیزی سے مقتل میں پہنچے، لیکن جب گئے ہیں دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال نہیں ازادارو، لاشا پامال نہیں ہوا، زندگی میں قاسم پامال ہو گئے۔ لاشا تو حسین کا پامال ہوا، شہادت کے بعد قاسم جسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ ایک ایک لاش کا ٹکڑا کہتا ہے چچاد رکری، چچاد رکری۔ اب آگے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، مولا در خیمہ کی جانب لے چلے۔ قاسم چچا کو معاف کر دینا، پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ چچا خیمے میں جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے، گٹھری آئی۔ اب قیامت کی روایت، ماؤں کا مجمع ہے نا، اولاد کے جسم پر ایک زخم مائیں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ فروا نے جب دیکھا گٹھری کھولی گئی، لاش کے ٹکڑے بیوہ ماں کے سامنے رکھے گئے۔ جناب زینب نے دیکھا ام فروا لاش کا ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے، اپنی آنکھوں کے قریب لاتی ہے، پھر کہتی ہے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، پھر دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہے، پھر آنکھوں کے قریب لے جاتی ہے، کہتی ہے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا بھابی یہ کیا کر رہی ہے؟ سن سکو گے بھابی یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ کہاں شہزادی لاش کے ٹکڑوں میں قاسم کے رخسار تلاش کر رہی ہوں، میرا لال قاسم رخسار پہ لاش کے ٹکڑوں میں رخسار نظر نہیں آئے۔ بہن کے صحرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے، خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کو مقبرے میں تبدیل کرنے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود تجھے واسطہ کربلا کے اس شہید کا جسے زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے سلام بھیجا، جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی،
جس کی بانی پسلیاں دانی پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی. رونے والی مائیں بہنیں ماؤں کا مجمع ہے. بس ایک مرثیہ حکم فروا کا. جب لٹی ہوئی مائیں مدینہ پہنچی ہے، ہر ماں نے اپنے اپنے طریقے سے مرثیے کے بیان کیے ہیں. رونے والی مائیں بہنیں ام لیلا نے کہا تھا، مولا مدینے کے جوانوں میں مجھے میرا اکبر نظر نہیں آتا. یہ ام لیلا کا مرثیہ تھا. ام پروا کا مرثیہ، جب ام پروا ہماری سے اتری، جنت البقیع کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد جو مرثیہ ام پروا نے پڑھا ہے، کہتی ہے والی و وارث. امام حسن مجتبیٰ سے کہتی ہے والی و وارث. جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس کی اولاد اس کے گھر کا چراغ ہو جاتی ہے. اے امام حسن مجتبیٰ، آپ کی شہادت کے بعد میرے گھر کا چراغ بھی قاسم بن گیا تھا، لیکن اے والی و وارث کربلا میں وہ چراغ بجھ گیا. اب بیوہ ماں کس کے سہارے زندگی گزارے گی؟ اے والی و وارث، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. معبود، کربلا کی ان اجڑی ہوئی ماؤں کا تجھے واسطہ، ان لٹی ہوئی ماؤں کا تجھے واسطہ. پروردگارا، جتنی مائیں اس بزم میں آ کے بیٹھی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ہر ماں کی اولاد کے حق میں دعاؤں کو مستجاب فرما. معبود، جو اربعین کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. معبود، دنیا میں ہمیں بار بار مولا حسین کی زیارت اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب کرنا. محمد اور آل محمد کے صدقے میں معبود تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت